तेज हवा के झोंके से वो चौंक कर होश में आई थी। सर झटकते वो बेड की तरफ बढ़ गई। जानती थी कि नींद तो आएगी नहीं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती लेटती आंखें मौन गई। करवट पे करवट बदलते वो झुंझला गई। बेसारी से उठने उसने वक्त देखा जहाँ दो हो रहे थे। वह तहज्जुद के लिए वज़ू करने चली गई। जब तक उसने तहज्जुद अदा की, फजर की अजान भी होगी। फजर पढ़ते उसने कुरान की तलावत की। कुरान रख कर अभी वो मुड़ी ही थी कि उसे लगा जैसे उसकी खिड़की में कोई है। उसने चौंक कर वहां देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उसने दूर किसी साए को देखा था। वो डर गई थी। डर उसके चेहरे पर वाज़िया था। भाग कर वो बाहर आ गई, जहां सरनूर एजल को झुलाते सुला रही थी। मेहर हल्का सा मुस्कुरा दी, क्योंकि सरनूर की खुद की आंखें नींद से बंद हो रही थी। यहाँ तक कि गाजी भी आड़ा तिरछा सोफे पर लेटा था। मुझे दे दें भाभी। उसने एजल को सरनूर से लिया। वो उसे भाभी कहती थी, सरनूर के मना करने के बावजूद। लेकिन उसने कहा था कि उसका एक ही भाई है और उसकी ख्वाहिश है वह किसी को भाभी कहे, इसलिए सरनूर ने भी उसे मना नहीं किया। भाई उठे, अंदर जाके सोएं। उसने गाजी का कंधा हिलाया, जो नींद में झूलता उठ के कमरे की तरफ चला गया। वह नफी में सर हिलाती एजल से खेलने लगी। वो रोज ही ऐसे करती थी। उस वक्त ना खुद सोती थी, न सरनूर और गाजी को सोने देती थी। सरनूर तो इतना झुंझला जाती थी कि वह कहती थी, मैं इसे उठा के बाहर फेंकाऊंगी। और वो दोनों बहन भाई बस उसकी शक्ल देख कर रह जाते थे। हालांकि वो इतना तंग नहीं करती थी। उसका बस ये था कि उसे आज़ाद छोड़ दो। वो हाथ पाँव मारती खुद से खेलती थी। लेकिन इस तरह वह एक मर्तबा गिरते गिरते बची थी, इसलिए सरनूर उसे अकेला छोड़ती नहीं थी, जिससे वह चिड़चिड़ी हो जाती थी। लेकिन वो मेहर के पास आते ऐसे खिलखिलाती थी जैसे वो उसे पता नहीं कौन से जोक सुनाती हो। उसे अपनी पुप्पो पहले दिन से ही पसंद थी, क्योंकि उसने आंखें खोलते पहली बार देखा ही अपनी पुप्पो का था। उसकी पुप्पो का ही पहला लम्स महसूस किया था। सरनूर वीकनेस की वजह से काफ़ी दिन हॉस्पिटलाइज थी, इसलिए एजल को मेहर ही संभाल रही थी। इसलिए वह सरनूर से ज़्यादा मेहर से अटैच थी। वो एजल को सुलाती उसे अपने रूम में ले आई जब उसे कुछ अजीब फील हुआ और उबकाई आई। एजल को कॉट में डालते वो तेज़ी से वॉशरूम की तरफ पड़ी थी। कुछ देर बाद वो टॉवल से मुंह साफ करती बाहर आई तो नढाल सी थी। शायद रात से कुछ ना खाने की वजह से हो रहा है। सुबह सुबह यूं दिल खराब होने से वो यही अंदाज़ा लगा पाई। इसलिए एक नज़र एजल को देखती वो अपने लिए नाश्ता बनाने किचन की तरफ चल दी। मेहर, ये देखो ना, ये बहुत प्यारी लगेगी तुम पे। जरनूर उसके सामने एक ब्लैक साड़ी रखती बोली। मेहर ने चौंक कर उस साड़ी को देखा। उसके हॉस्पिटल में जहाँ वो जॉब करती थी, सबके लिए गेट टुगेदर था। हॉस्पिटल के 10 साल मुकम्मल होने पर। ब्लैक थीम था, लेकिन उसके पास ब्लैक कोई ड्रेस था ही नहीं, इसलिए उसने जरनूर से हेल्प मांगी, जो उसे अपनी वार्डरोब से ड्रेसेस दिखा रही थी। लगता है एजल उठ गई। तुम ये साड़ी ट्राई करो, मैं देखती हूँ उसे। एजल के रोने की आवाज़ सुनते जरनूर उसे कहते उठ गई, जबकि मेहर खाली नज़रों से उस साड़ी को देखने लगी। आंखों के सामने कई मंजर झिलमिलाने लगे थे। सर झटक कर उसने हाथ बढ़ाते उस साड़ी को उठा लिया। आईने के सामने जाते साड़ी का पल्लू खुद पर रखते देखने लगी। अचानक उसके जहन में कई मंजर झिलमिला उठे। माजी, कुछ माह पहले मुर्तसिम की बर्थडे थी, लेकिन उसी दिन ऐना को एक इमरजेंसी ब्रेन सर्जरी करनी पड़ी, इसलिए वह पूरा दिन घर ना आ सकी। रात में मुर्तसिम के लिए जो पार्टी रखी, वह बमुश्किल ही टाइम पर घर पहुंची थी। पिस्ता कलर के लॉन्ग फ्रॉक में वो लाइट से मेकअप में बहुत प्यारी लग रही थी। मेहर ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो उसे ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे उसे जानता ही ना हो। वो जानती थी वो उससे नाराज होगा। मुर्तसिम के इग्नोर करने से वो बुरी तरह झुंझलाई हुई थी। जब उसकी नज़र जैनी पर पड़ी, जो फ़ोन देखती चलती जा रही थी, तभी हानिया जो खेलती भाग रही थी उससे टकराई। हानि, बिहेव, ये क्या तरीका है चलने का? जैनी गुस्से से उससे बोली, वो तो बच्ची है, फोन में तो तुम लगी हुई थी, अभी तुम्हारी वजह से हानि गिर जाती या उसे चोट लग जाती। ऐना उसे घूरते बोली तो जैनी ने तनफ्फुर से उसे देखा। ओ प्लीज, ये लेक्चर मुझे तो मत ही दो। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम ये सब की फिक्र इसलिए करती हो क्योंकि सबकी अटेंशन पाना चाहती हो, ताकि सबकी नजरें बस तुम पे ही रहें। वो बेजारी से बोली। मेहर का पहले ही दिमाग घुमा हुआ था, इसलिए दांत पीसते बोले, बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन जिसकी नजरें तुम खुद पर चाहती हो, उनकी नजरें मुझ पर से नहीं हट रही। यही बात तुम्हें बेचैन किए हुए है। मेहर ने तंजिया नजरों से उसे देखते कहा। लहजे में एक मान था। वो बिना देखी भी जानती थी कि मुर्तसिम उसे ही देख रहा है। जैनी का चेहरा अहानत से सुर्ख हो गया। उसने पलट कर देखा। मुर्तसिम की नजरें वाकई उस पर से हटने से इनकारी थी। वो पलक झपके बगैर उससे देख रहा था, यहाँ तक कि जैनी के देखने पर भी उसने नजरें नहीं फेरी। वो लब भींच कर रह गई। पैर पटकती वो वहां से वॉकआउट कर गई। मेहर ने नफी में सर हिलाते पलट कर मुर्तसिम को देखा, जो उसके देखते ही नजरें फेर गया। मेहर ने रुहासे होते उसे देखा। वो उससे बहुत कम नाराज होता था, लेकिन जब होता था तो वो उससे बात करना नहीं छोड़ता था। वो बस उसको देखता ही नहीं था।
انفیکٹ اس کے سوا ہر چیز کو دیکھتا تھا۔ اس نے جب آیت کو مرتسم کے ناراض ہونے کا بتایا، وہاں دنین بھی تھی، جس نے اسے جو آئیڈیا دیا وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ ہرگز نہیں۔ سرخ چہرے سے نفی میں سر ہلاتی وہ دانین کو اتنی کیوٹ لگی کہ وہ بے ساختہ اس کا گال چوم گئی۔ مہر جھیم کر پیچھے ہوئی۔ لکھ کے رکھ لو بیٹا، یہی آئیڈیا کام کرے گا، باقی تمہاری مرضی۔ کیک کٹنگ کے بعد سب کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مرتسم اسے دیکھ رہا تھا جو جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ رات گئے تک فنکشن ختم ہوا تو سب اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ مرتسم کو کافی وقت سے مہر نظر نہیں آئی، اسے لگا شاید روم میں چلی گئی ہے۔ وہ ابھی پہنچا رہا تھا جب اسے دانین کے نمبر سے کوئی میسج موصول ہوا۔ اگر کرنا ہے دیدار یار تو جاؤ چھو لو چاند کو اس کی چاندنی میں۔ اس نے الجھ کر وہ میسج پڑھا۔ وہ کوئی کہاوت تو تھی نہیں، دانین نے خود سے ہی اسے کوئی کلو دیا تھا، چاند تو چھت پہ ہی نظر آئے گا۔ وہ کچھ سوچ کر ٹیرس کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا لیکن ٹیرس کی لائٹس آف دیکھتے اسے کچھ عجیب لگا۔ اس نے ہاتھ مارتے لائٹس آن کی۔ جیسے ہی لائٹس آن ہوئیں وہ چونک گیا۔ پورا ٹیرس پھولوں اور رنگ برنگی لائٹ سے سجا گیا تھا۔ وہ حیران رہ گیا لیکن پھر کچھ سوچتے اس کے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ جانم، وہ زیر لب مسکرایا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں لیکن وہ خود اسے کہیں نظر نہیں آئی، لیکن وہ چونک گیا۔ اچانک چوڑیوں کی چھن چھن سے اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ نہیں تھی لیکن آواز اسے آ رہی تھی۔ یو وانٹ ٹو پلے ود می، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ جان بوجھ کر ہر چیز نظر انداز کرتے وہ پلٹ گیا۔ مہر جو پلر کے پیچھے چھپی کھڑی تھی اس کا منہ کھل گیا۔ وہ جھٹکے سے سامنے آئی۔ شاہ، روحا سے ہوتے اس نے پکارا تھا۔ مرتسم نے لب دباتے مسکراہٹ روکی تھی۔ چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے وہ مڑا لیکن وہ سانس نہیں لے سکا۔ بلیک کلر کی ساڑی میں بالوں کا ہلکا سا بن بنائے، ڈارک لپسٹک میں وہ کہر ڈال رہی تھی۔ ساڑی کا پلو بازو پر رکھا تھا جو اس کے مخملی وجود پر پھسل رہا تھا۔ دو آوارہ لٹیں شرارت کرتی اس کے رخسار کو چوم رہی تھی۔ وہ مبہوت سا ارد گرد کا ہوش بھلائے اسے دیکھ رہا تھا۔ بلیک کلر اس کی سرخ و سفید رنگت پر جچ رہا تھا، یوں جیسے یہ ساڑی بنی ہی اس کے لیے ہو۔ مہر اس کی نظروں کے اتکا سے گھبرا گئی۔ شاہ، لب تر کرتے وہ گھبرا کر اسے پکار بیٹھی۔ مرتسم چونک کر ہوش میں آیا۔ گہری سانس چھوڑتے اس نے مہر کی طرف قدم بڑھائے۔ قدموں کا فاصلہ مٹاتے اس کے نزدیک آیا۔ وہ بے ساختہ ہی قدم پیچھے لیتی دیوار سے جا لگی۔ اس کے لب گہری مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھتا اس پر جھک آیا۔ اتنی تیاری؟ آئی برو جھکاتے گمبھیر لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ اس کے اتنا نزدیک تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی دھڑکن سن سکتے تھے۔ مرتسم کی گرم سانسیں اس کا چہرہ جلسانے لگیں۔ وہ میں اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا بولے۔ وہ اس کی توجہ چاہتی تھی لیکن ایسے اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ مرتسم اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو پیچھے کرتا مسکاتی آنکھوں سے اسے دیکھتا بولا، آپ ناراض تھے نا مجھ سے؟ جلدی میں منہ میں جو آیا وہ بول گئی۔ تھا نہیں ہوں۔ مرتسم جان بوجھ کر چہرے پر مصنوعی سنجیدگی لاتا بولا۔ مہر کا چہرہ اتر گیا۔ شاہ سوری نا، میں نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا نا، وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے بولی۔ مرتسم نے جان نثار ہوتی نظروں سے اسے دیکھا لیکن چہرے پر سنجیدگی ہی رکھی۔ لیکن جانم، آپ کو ایک فون تو کرنا چاہیے تھا نا، لیکن خیر ضروری ہوتا تو آپ کرتی۔ اور جان بوجھ کر تعصب سے بولتے پیچھے ہو گیا۔ مرتسم کو کچھ زیادہ ہی ناراض ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں دانین کی بات گونجی تھی، اگر مرتسم کو منانا ہے تو یہ کرنا پڑے گا۔ ویسے بھی اسے مرتسم سے ابھی اپنی فرینڈز کے ساتھ سوا جانے کی اجازت بھی لینی تھی، اس لیے اسے ہر حال میں یہ کام کرنا تھا۔ شاہ، اس سے پہلے کہ مرتسم اس سے دور ہوتا وہ تیزی سے اس کی گردن میں باہیں ڈال گئی۔ مرتسم کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نے آپ کو منانے کے لیے یہ ارینجمنٹس کیے ہیں۔ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالے اسے اپنے قریب کرتی بولی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ لڑکھڑا گیا۔ اوکے تو پھر منائیں۔ وہ دل کشی سے مسکرایا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے۔ شاہ، وہ کپ کپاتا ہاتھ اس کے دائیں گال پر رکھتی بولی۔ جی شاہ کی جان، بے آواز لب ہلے تھے۔ مان جائے نا، وہ انگلی اس کے گال پر ٹریس کرنے کی کوشش کرتی بولی۔ مرتسم نے تیکھی چتونوں سے اس کی یہ حرکت دیکھی تھی۔ وہ اتنی بول تو نہیں تھی۔ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سوری نا، وہ ذرا سا اونچا ہوتے لب اس کی چن پر رکھتے بولی۔ ارادہ لبوں پر رکھنے کا تھا لیکن اس کا وجود یہ سوچ کے پسینے سے بھیگ گیا۔ آپ، وہ اس کی شرٹ کا پہلا بٹن کھولتی کچھ کہتی لیکن اس سے پہلے ہی مرتسم نے اس کے بالوں کو اپنی نرم گرفت میں لیتے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ کہاں سے سیکھا ہے یہ سب؟ وہ غصے سے بولا۔ وہ بولڈ ہونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن مرتسم کو تو وہ شرم و حیا سے لبریزی پسند تھی۔ مہر اس کو غصے میں دیکھ سہم گئی۔ وہ حلق تر کرتی اتنا ہی بول پائی، کچھ پوچھا ہے میں نے کہاں سے سیکھا ہے یہ سب؟ وہ اس کے بالوں پر گرفت مضبوط کرتا سخت لہجے میں بولا۔
وہ دانین آپی نے کہا تھا آپ کو اب بولڈ لڑکیاں پسند ہیں، آپ کو ایسے مناؤں تو آپ مان جائیں گے۔ وہ روندے لہجے میں بولتے اس کے سینے میں چہرہ چھپا کے معتصم کے تاثرات ڈھیلے پڑے۔ دانین کی شرارت کا اندازہ ہوتے اس سے دانت پیسے تھے۔ لیکن میری جان، آپ جانتی ہیں نا، مجھے آپ جیسے ہیں ویسے ہی پسند ہے۔ وہ نرمی سے اس کے بال چھوڑتا بولا جو بند سے نکلتے بکھر گئے تھے۔ میں آپ کو کب سے منا رہی ہوں، لیکن آپ ہیں کہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے۔ ٹھیک ہے، مجبوری میں غلطی ہو گئی، لیکن ایسے اگنور کون کرتا ہے؟ وہ بچوں کی طرح روتے بولی تھی۔ سوری جانم۔ معتصم نے اس کے سر پر لب رکھتے اس کے بکھرے بال سہلائے۔ اچھا بابا سوری، میں تو بس آپ کو تنگ کر رہا تھا۔ اس کا رونا تیز ہوتے دیکھ وہ جلدی سے بولا۔ مہر نے آنکھیں پھیلاتے اسے دیکھا۔ آپ تنگ کرے تھے مجھے؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ معتصم سر کھجا کر رہ گیا۔ آپ کتنے برے ہیں شاہ، میں یہ سوچ سوچ کر گھل رہی ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں اور آپ مجھے تنگ کر رہے تھے۔ وہ اس کے سینے پہ مکے مارتی چلائی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، معتصم کا کہکا گونجا۔ میرا معصوم بچہ پریشان ہو گیا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے پیار سے بولا۔ مہر خفگی سے اسے دیکھتی نظریں پھیر گی۔ اچھا اب تو مان گیا ہوں، اب میری برتھ ڈے کا گفٹ تو دیں۔ معتصم اس کی نم بھری آنکھوں پر لب رکھتا بولا۔ کوئی گفٹ نہیں ملنا آپ نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے۔ وہ تڑک کر بولی۔ ٹھیک ہے مت دے، میں خود لے لوں گا۔ وہ اسے دیکھتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس کی نظریں انابی ہونٹوں پر تھیں۔ اس پر تضاد نچلے ہونٹ کے نیچے چمکتا سیاہ تل اس کو بے چین کر گیا۔ اس کی نظروں کے ارتکاز سے مہر کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو گئیں۔ معتصم نے اس کے نچلے ہونٹ کو ہلکے سے انگلی سے سہلایا تھا۔ مہر نے حلق تر کرتے اسے دیکھا۔ اس نے بے ساختہ ہی جھک کر نرمی سے انہیں اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ اچانک اس کی جسارت پر اس کی شرٹ کے کالر کو تھام گئی۔ معتصم نے ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پھنساتے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کے ہونٹوں پر گرفت سخت کر گیا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کو کمر سے تھام کر خود میں بھینچا۔ وہ بے خود سا ہوتا شدت سے اس کی سانسیں پینے لگا۔ مہر کا وجود کانپ گیا اس کی شدت سے۔ وہ اسے سانس لینے کا بھی موقع دیے بغیر اس کی سانسیں چن رہا تھا۔ وہ نڈھال ہوگی تب کہیں جا کر اس نے چھوڑا تھا۔ وہ اسے کندھے پر سر ٹکائے اپنی سانسیں ہموار کرنے لگی۔ جانم، معتصم نے اس کی کمر سہلاتے سرگوشی میں پکارا۔ ڈونٹ ٹچ می۔ وہ غصے سے اس کے کندھے پر مکے برساتی بولی۔ معتصم کا مدھم کہکا گونجا۔ اسے زبردستی اس کا چہرہ سامنے کیا۔ مہر افکی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ معتصم اس کے ہونٹ دیکھتا لب دبا گیا۔ اس کے ہونٹوں کی سرخی وہ چن گیا تھا اور وہ اب گلابی ہو رہے تھے۔ وہ بے ساختہ جھکتے اس کے ہونٹوں پر بوسہ دے گیا۔ چھوڑے۔ وہ اس کی جسارتوں سے گھبرا گئی۔ چھوڑنے کی بات مت کیا کریں جانم۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے گمبھیرتا سے بولا۔ مہر نے کپ کپاتی پلکوں کی اور سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تیزی سے خمار پھیلا تھا۔ معتصم ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کا گال سہلاتا اس کے ہونٹوں کے نیچے بنے تل کو شدت سے چھونے لگا۔ وہ بار بار اس کے تل کو چھوتا اسے پاگل کر رہا تھا۔ میر، وہ کسمسائی۔ معتصم مدہوش سا ہوتا اس کی چن سے ہوتا اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ مہر نے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ذرا انچ بھی نہیں ہلا۔ آپ کی یہ معصوم کوششیں بیکار ہیں جانب۔ وہ اس کے کان کی لو کو چومتا سرگوشی کر گیا۔ مہر نے سہم کر اسے دیکھا۔ معتصم اس کی آنکھوں میں دیکھتا اس کی لبوں پر جھکا۔ وہ تیزی سے آنکھیں میچ گئی، جبکہ معتصم اس کے قریب تر کر چہرہ کرتا بس اسے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر تک جب اس نے کوئی جسارت نہ کی تو مہر نے ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ معتصم اس کے ایسے دیکھنے پر کہکا لگا گیا۔ حال مہر کسی نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ہاں وہ ہوش میں آئی تھی۔ کب سے بلا رہی ہوں میں، کہاں گم ہو گئی تھی؟ زرنور حیران پریشان سے اسے دیکھتی بولی۔ مہر نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ کہیں نہیں بھابھی، بس ایک کیس کے متعلق سوچ رہی تھی۔ وہ سر جھٹکتی بولی۔ کیس کے متعلق اتنا گہرا سوچ رہی تھی کہ پچھلے 1 گھنٹے سے ایک ہی زاویے میں بیٹھی رہی؟ زرنور نے حیرت سے کہا تھا۔ مہر نے چونک کر اسے دیکھا۔ 1 گھنٹے سے؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی۔ ہاں 1 گھنٹہ۔ زرنور سنجیدگی سے اسے دیکھتی بولی۔ مہر نظریں چرا گئی۔ اس نے ہاسپٹل کے گیٹ ٹوگیدر میں جانے سے تو منع کر دیا، طبیعت کا بہانہ کر کے، لیکن غازی کی بزنس پارٹی میں جانے سے انکار نہ کر پائی۔ 3 ماہ پہلے غازی کو کسی ان نون نمبر سے کنگ کا پتہ دیا گیا تھا۔ مہر نے غازی کو سب بتا دیا تھا کہ کیسے وہ 2 سال کنگ کو پکڑنے کے لیے اینا بن کے لڑتی رہی تھی۔ اس لیے غازی اسے بھی اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں کنگ وہاں زخمی حالت میں ملا تھا۔ غازی کا دل تو اسے مارنے کا تھا، لیکن مہر نے اسے قسم دی تھی کہ وہ اسے جان سے نہیں مارے گا۔ پھر بھی غازی نے اسے زندہ رہنے لائق تو چھوڑا نہیں تھا، جس بات سے وہ بھی انجان تھی۔ میجر عالم حدید کے دوست تھے، اس لیے انہوں نے کچھ خاص انفارمیشن فائلز وغیرہ دے رکھی تھی۔ اسی وجہ سے کنگ ان کی جان کے دشمن بنا تھا۔
غازی تو نہیں، البتہ مہر مچھر سے جانتی تھی کہ کام امن کا ہے، وہ خود کہاں تھا اس بات سے وہ بھی انجان تھی۔ غازی نے اس کے بعد اپنا بزنس شروع کر لیا تھا، لیکن کچھ لوگوں کے لیے وہ آج بھی شہنشاہی تھا۔ غازی کے بزنس پارٹنر کی پارٹی تھی، وہ لوگ اسے وہاں لے جانا چاہتے تھے، وہ منع کر رہی تھی۔ غازی اور سرنور نے ضد کی، اس لیے اسے ان کے ساتھ آنا پڑا۔ وہ بلیک ساڑی جو تھوڑی ریشمی تھی بار بار اس کے بازو سے ڈھلک جاتی تھی۔ پہلے تو اسے کچھ اور پہننے کا سوچا، کیونکہ وہ جانتی تھی مرتسم کو ایسے لباس ذرا بھی پسند نہیں تھے۔ پسند تو اسے بھی نہیں تھے، لیکن پھر وہ کیوں کسی اور کی پسند کی فکر کرے۔ سر جھٹکتے اس نے ضد میں پہن تو لی، لیکن اب وہ شدید پچھتا رہی تھی۔ مرتسم تو تھا بھی نہیں، ایسے ہی اسے ضد میں پہن لی، وہ اب سوچ کے رہ گئی تھی۔ اس کے بلاؤز کی فل چوڑی دار سلیو تھی جو اس کی کلائیوں میں ہاتھوں تک آ کے ختم ہوتی تھی، لیکن وہ ساڑی تھی ہی ایسے کہ اس کی نازک کمر نمایاں تو نہیں ہو رہی تھی، لیکن لوگوں کو اپنی طرف متوجہ ضرور کر رہی تھی۔ ساڑی کا پلو ایک بازو پر گرائے بالوں کو ڈھیلے کرل کر کے کھلا چھوڑا تھا، کانوں میں چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ ٹاپس پہن رکھے تھے جو تاروں کی طرح جھلملا رہے تھے۔ میک اپ تو اس نے لائٹ ہی کیا تھا، لیکن ناپسند ہونے کے باوجود اس نے ڈارک ریڈ لپسٹک لگائی تھی، جس سے اس کے ہونٹ سب کو اٹریکٹ کرنے کی وجہ بن رہے تھے۔ غازی اسے سب سے انٹروڈیوس کروا رہا تھا، لیکن وہ بہت انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی، اس لیے ایکسکیوز کرتی ایک سائڈ آ گئی۔ ہائی پریٹی گرل۔ وہ کارنر میں ڈرنکس پوائنٹ پر بیٹھی تھی جب ایک لڑکا اس کے قریب آیا۔ مہر نے چونک کر اسے دیکھا، وہ غازی کے بزنس پارٹنر کا دوست تھا۔ مہر نے اسے نظر انداز کرتے ساڑی کا پلو ٹھیک کیا، اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ پہلے بھی اس نے ساڑی پہنی تھی، لیکن تب وہاں سب اس کے اپنے تھے، لیکن آج یہاں وہ کسی کو جانتی نہیں تھی۔ اوپر سے مردوں کی نگاہیں ایسی تھیں کہ وہ جھنجھلا کر رہ گئی، شدت سے اپنی غلطی پر پچھتا رہی تھی۔ حسن ہو تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ وہ لڑکا جس کا نام مائیکل تھا، وہ خود کو نظر انداز ہوتے دیکھ دلکشی سے مسکرا۔ مہر نے بھاڑ میں جاؤ والی نظروں سے اسے دیکھا، وہ شکل صحیح کوئی انگریز لگ رہا تھا اسے غصے میں سامنے پڑی ڈرنک بغیر دیکھے ہی اٹھا کے منہ کو لگا دی۔ مائیکل کی مسکراہٹ گہری ہوئی اس کے ہاتھ میں ہارڈ ڈرنک دیکھ کے، جبکہ مہر ایک کے بعد دوسرا گلاس بھی منہ کو لگا گئی۔ دوسرا گلاس ختم کرتے ہی اسے اپنے سامنے دنیا گھومتی محسوس ہوئی۔ ڈانس فلور پر کپلز کو دیکھتے مائیکل اس کے قریب جھکتے بولا۔ مہر نے بھاری ہوتے سر سے اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ کو، وہ بھی منع کرتی، لیکن جانے کیوں وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے گئی۔ مائیکل خوش ہوتا اسے ڈانس فلور کی طرف لے گیا۔ غازی نے چونک کر اسے دیکھا تھا، سرنور نے بھی حیرت سے اسے دیکھا، لیکن کچھ سوچ کر غازی چپ رہا۔ کچھ دیر تک اس کے پارٹنر اسے باتوں میں مصروف کر چکے تھے تو دونوں کا دھیان وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کے پارٹنر ایزل کو اٹھاتے اسے بہت خوشی سے مبارکباد دے رہے تھے، کیونکہ ایزل وہاں وہ واحد بچی تھی جو کسی کی گود میں جا کے روتی نہیں تھی، بلکہ اسے غصے سے گھورتی تھی، جس پر سب دلچسپی سے اس کے تاثرات دیکھتے تھے۔ مائیکل اسے ڈانس فلور پر لے آیا، ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ مہر جس کا سر گھوم رہا تھا اس سے سہارے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ اس نے مائیکل کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ بے جان ہو رہے تھے، اور بس باری ہوتے سر اور بند ہوتی آنکھوں سے جھومے جا رہی تھی۔ مائیکل اس کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھتے تنزیہ مسکرایا تھا، نامحسوس انداز میں وہ اسے اپنے قریب کر رہا تھا، جبکہ مہر ہوش میں نہ ہو کر بھی اس کے ہاتھ ہٹانے کی مستقل کوشش کر رہی تھی۔ اس نے غازی کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن اسے سب کچھ دھندلا نظر آ رہا تھا، جبکہ مائیکل کے ہاتھوں کا لمس اسے کسی بچھو کی مانند لگ رہا تھا جو اس کی کمر پر رینگ رہا تھا، جبکہ دور کھڑے کسی وجود نے قہر برساتی نظروں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ اس کی غضبناک حد تک سرخ ہوتی آنکھیں اس کے غصے کا پتہ دے رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کی نسیں بھی پھول چکی تھی۔ اس نے بمشکل خود پر کنٹرول رکھتے کسی کو میسج کیا تھا۔ اگلے 5 منٹ میں وہاں اندھیرا چھا گیا، لیکن اس کے کچھ منٹ بعد پھر سے لائٹس آن ہو گئی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن ایسا سب کو لگا۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا کہ وہاں اب مائیکل اور مہر نہیں تھے۔ غازی نے فوراً ڈانس فلور کی طرف دیکھا، اسے کچھ واضح دکھائی نہیں دیا۔ وہ مہر کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ اس کے ایک کولیگ نے اسے روک لیا۔ وہ کچھ دیر اس سے بات کرنے کے بعد ایکسکیوز کرتا ابھی آگے جاتا جب اس کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ مہر کا میسج تھا، بھائی میں گھر جا رہی ہوں، کچھ اچھا فیل نہیں ہو رہا، میری فکر مت کیجیے گا، میں گھر جا کے ریسٹ کروں گی، آپ لوگ انجوائے کیجیے۔ غازی کو عجیب لگا کہ وہ بتا کر بھی تو جا سکتی تھی، لیکن پھر شاید اتنے سارے لوگ تھے اس لیے شاید اسے بتانے کا موقع نہ ملا ہو۔ غازی نے اسے کال کی، وہ ایک بار پھر کنفرم کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔
اس کا دل تو نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کے میسج سے کچھ مطمئن ہوتے وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ زنور کی تو وہاں کی فرینڈز بن چکی تھیں، اس لیے وہ اس کی طرف سے بے فکر تھا۔ معتصم نے ایک ہاتھ کے حصار میں نرمی سے مہر کو تھام رکھا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے مائیکل کا گریبان پکڑے گھسیٹ رہا تھا، جو خود کو چھڑوانے کی مستقل کوشش کر رہا تھا۔ معتصم نے اسے لا کر زمین پر پٹکا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے نرمی سے مہر کو سیٹ پر دھکا دیا، جو نشے میں جھول رہی تھی۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے اس نے نیچے گرے مائیکل کو دیکھا، جو تیکھی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ کیا گنڈا گردی ہے یہ؟ کون ہو تم؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری گرل فرینڈ کو ایسے گاڑی میں بند کرنے کی؟ وہ مہر کو اپنے ہاتھ سے جاتا دیکھ چیخا تھا۔ معتصم نے لفظ گرل فرینڈ پہ غصے سے کھولتے اپنا کوٹ اتار کر گاڑی پہ پھینکا تھا۔ شرٹ کا پہلا بٹن کھولتے وہ تیزی سے مائیکل کی طرف لپکا تھا۔ اس سے پے در پہ اس کے چہرے پر مکے برسائے تھے۔ اس کے ہونٹ بری طرح سے پھٹ چکے تھے، جبکہ معتصم نے اس کا وہ ہاتھ وہ مہر کی کمر پر تھا پکڑ کر پیچھے مروڑ دیا، اتنی زور سے کہ مائیکل کو اپنا بازو ٹوٹتا محسوس ہوا۔ شی از مائی گرل، اونلی مائن، سو ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ ہر۔ وہ اس کے ہاتھ کی انگلیاں مروڑتے گرایا تھا۔ وہ اپنے بچاؤ کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن معتصم کے سامنے کمزور تھا۔ مہر جو کچھ نشے میں تھی، غلط ڈرنک پینے کی وجہ سے، اس نے آنکھیں پھیلاتے معتصم کو دیکھا تھا۔ اسے معتصم کے نقوش دھندلے نظر آ رہے تھے، اس لیے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ معتصم ہی ہے۔ اسے یہ سب اپنا خواب لگ رہا تھا۔ اسے 2-3 بار آنکھیں رگڑ کر دیکھا، لیکن وہ خواب نہیں حقیقت تھا۔ معتصم کو دیکھتے اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے آج تک اس کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ اس کے مطابق تو اس کے شاہ کو غصہ آتا ہی نہیں تھا۔ یہ شاہ نہیں ہے۔ وہ بڑبڑاتے نشے میں ہونے کے باوجود سہم کر گاڑی کے دروازے سے چپک کر اسے دیکھنے لگی۔ معتصم نے بری طرح سے اس کا ہاتھ اور بازو چٹکھاتے اسے زمین پر اوندھے منہ پھینکتے اس کو گردن دبوچی۔ اگر میرے پاس وقت کم نہ ہوتا تو قسم خدا کی تمہارا وہ حال کرتا کہ آئندہ کسی لڑکی کو ہاتھ لگانے سے پہلے تمہارے ہاتھ کانپ جاتے۔ خیر، وہ تو اب بھی کسی قابل نہیں رہے۔ وہ اس کی ٹوٹی انگلیوں پر شوز مسلتا گھرایا تھا، جبکہ مائیکل درد کی شدت برداشت نہ کرتے بے ہوش ہو گیا۔ معتصم نے اسے بہت برے طریقے سے مارا تھا، اتنا کہ اس کا جسم اب بے جان ہو رہا تھا۔ معتصم نے اس کے بے ہوش وجود کو پاؤں کی ٹھوکر مارتے پلٹ کر مہر کو دیکھا، جو آنکھوں میں خوف لیے سفید چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ لب جانے کیا بڑبڑا رہے تھے۔ معتصم نے مہر کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے ناراض ہے۔ وہ اسے کچھ وقت دے رہا تھا، لیکن یہ کچھ وقت 6 مہینوں پر طے ہوگا وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں کراچی آیا تھا، لیکن اس کے دوست کے اصرار پر اس نے وہ پارٹی اٹینڈ کی تھی۔ 6 ماہ بعد اسے اپنے سامنے دیکھ وہ ساکت ہوا تھا۔ آنکھوں کی پیاس تھی کہ بجھی نہیں رہی تھی۔ جہاں وہ اسے دیکھ کر مبہوت ہوا تھا، وہیں اسے لباس کو دیکھ کر اس کا دل کیا اس کے خوبصورت بدن کو آگ لگا دے، جو اتنے مردوں کی آنکھوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ غلط ڈرنک پینا اور پھر مائیکل کا اس کے ساتھ زبردستی ڈانس کرنا اس کا دماغ کھلانے کے لیے کافی تھا۔ اس لیے اس نے ساحر کو میسج کیا تھا، لائٹس آف کرنے کا کہا۔ ان 5 منٹوں میں وہ دونوں کو وہاں سے باہر لے آیا تھا۔ مہر اس دھندلے سائے کو اپنی طرف آتے دیکھ خوف سے سفید پڑ گئی۔ اسے گاڑی سے نکلنا چاہا، لیکن اسے گاڑی کھولنی نہیں آ رہی تھی۔ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ معتصم نے اسے سہمتے دیکھ بمشکل اپنے تاثرات پر قابو پایا تھا۔ وہ نرم نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جو بار بار اپنی بھوری نم ہوتی آنکھیں رگڑتی کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ مہر جو فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھی تھی اچھل پڑی، جس سے اس کا سر بری طرح سے پیچھے لگا تھا۔ آہ مما! وہ سر پر ہاتھ رکھتی چیخی۔ کیا کر رہی ہیں؟ پاگل ہو گئی ہیں؟ معتصم تیزی سے اسے سیدھا کرتا دھاڑا۔ وہ اس کی دھار سے سہم کر پھر سے پیچھے ہوئی تھی۔ نہیں پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اس کے دھندلے عکس کو دیکھتے خوف سے لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ شاید اب وہ مائیکل کی طرح اسے بھی مارے گا۔ مہر! معتصم نے اس کی حالت کے سبب نرمی سے اسے پکارا، مگر وہ چیخنے لگی۔ آن! آن بچاؤ مجھے! آن! وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی چیخ رہی تھی، جبکہ اس کا سر مسلسل گھوم رہا تھا۔ معتصم سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ مہر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کچھ نشے میں ہونے کے سبب اور کچھ آنسوں کی وجہ سے وہ صاف نہیں دکھ پا رہی تھی، لیکن اسے سامنے بیٹھا شخص معتصم لگ رہا تھا۔ لیکن وہ کیسے ہو سکتا تھا؟ جب یہ سوچتی تو کانپ جاتی۔ معتصم نے اسے تھامنے کے لیے بھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ پوری طرح سے پینک کرنے لگی۔ نہیں پلیز، چھونا مت پلیز، میں کسی کے نکاح میں ہوں، پلیز ہاتھ مت لگاؤ۔ وہ اسے بھی مائیکل کی طرح سمجھتی پینک کر رہی تھی۔ شاہ پلیز آ جائیں۔
وہ ہچکیوں سے روتی مرتسم کو پکارنے لگی، جو اس کے الفاظ پر ساکت سا اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ مستقل کہے جا رہی تھی، شاہ پلیز آ جائے، شاہ مجھے بچا لے، مجھے چھپا دے۔ مرتسم نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا اور کھینچ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ وہ سانس روکے خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ مہر، دیکھے مجھے، غور سے دیکھے کون ہوں میں، دیکھے۔ وہ اسے بازوں سے تھامتا جھنجھوڑ گیا۔ مہر نے خوف سے اسے دیکھا، اس کی آواز کچھ جانی پہچانی لگی تھی اسے۔ اس نے نم آنکھیں رگڑ کر غور سے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری۔ شاہ؟ اس کے لب پھڑپھڑائے۔ مرتسم خاموشی سے اس کے تاثرات دیکھنے لگا۔ اسے تڑپتے دل کو اسے دیکھتے سکون ملا تھا۔ 6 ماہ کی پیاس تھی جو اس کے دیدار سے بھری نہیں رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی، پھر یکدم اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ شاہ؟ وہ ہچکیوں سے اونچی آواز میں رونے لگی۔ مرتسم کا دل دھڑک کے پاگل ہوا تھا۔ اس کے کانپتے وجود کو محسوس کرتے اس نے اسے اٹھاتے اپنی گود میں بٹھایا تھا، جو بچوں کی طرح اس کی گردن میں باہیں ڈالے پوری طرح اس میں چھپ گئی تھی۔ بس بس میرا بچہ بس۔ کچھ دیر تک جب اس کا رونا کم نہ ہوا تو وہ پیار سے اس کے بال سہلاتا اسے پچکارتے بولا، وہ گندا تھا شاہ، وہ یہاں ٹچ کر رہا تھا، یہاں بھی۔ وہ اس کی سینے سے چہرہ نکالے بغیر اپنی کمر اور کندھے پر مرتسم کا ہاتھ رکھتے شکایت کی تھی۔ مرتسم نے بمشکل اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پایا تھا۔ جانے کیوں وہ چاہ کر بھی اس پر غصہ نہیں کر پا رہا تھا، ورنہ دل کر رہا تھا کہ پہلے اس کی عقل ٹھکانے لگا جو دعوت بنی گھوم رہی تھی۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو یقیناً وہ ایسا کر بھی گزرتا۔ بعد میں اسے سزا دینے کا سوچتے وہ فی الحال اسے خود میں بھینچتے چپ کروا رہا تھا۔ بس میری جان، شاہ ہے نا، شاہ کے ہوتے ہوئے کوئی بھی آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے کندھے پر جا بجا لب رکھتا اس کی کمر سہلاتا بولا تھا۔ کچھ دیر تک اس کا رونا تو کم ہو چکا تھا، لیکن وہ نیم غنودگی میں بڑبڑائے جا رہی تھی۔ مرتسم نے ساحر کا میسج دیکھتے جس میں غازی کے گھر کی ڈیٹیلز تھیں اسے دیکھا، جو پوری طرح اس کے سینے میں گھسی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے مرتسم کی شرٹ کے سارے بٹن تک نوچ کر توڑ ڈالے تھے۔ وہ بھی اختیار مسکرایا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی طرح اس کے سینے کا حصہ بن جائے۔ شاید وہ کچھ زیادہ ہی ڈر گئی تھی۔ وہ بے اختیار اسے خود میں بھینچ گیا۔ اسی طرح اسے خود میں بھینچی وہ آہستہ آہستہ گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ گھر کے سامنے گاڑی روکتے اس نے اچھی طرح سے مہر کی ساڑی اس کے گرد لپٹاتے اسے خود میں بھینچتے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا، جو تقریباً سو چکی تھی۔ اس کے باہر نکلتے ہی اس کے گارڈز الرٹ ہوئے تھے۔ ساحر نے اس کے باہر نکلتے ہی ڈپلیکیٹ کی سے گھر آن لاک کیا تھا۔ یہاں کے دونوں گارڈز کو وہ پہلے ہی کہیں اور مصروف کر چکا تھا۔ مرتسم تشکرانہ نظروں سے اسے دیکھتے جانے کا کہتے مہر کو لیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ غازی نے گھر چینج کر لیا تھا، یہ گھر اس گھر سے بڑا تھا۔ مرتسم کو اتنے بیڈ روم سے اس کا کوئی سمجھ نہیں آیا، لیکن وہ اسے لیے سامنے والے روم کی طرف چل دیا جو شاید اسی کا تھا۔ پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کرتے اس نے احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹایا۔ وہ پیچھے ہونے لگا تو وہ کسمسا کر آنکھیں کھولی اسے دیکھنے لگی۔ اس کے پیچھے ہونے پر مہر نے تیزی سے اس کی گردن میں بازو ڈالتے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ مرتسم بے اختیار اس کی طرف کھینچتا اس کے اوپر گرا تھا۔ نو پلیز ڈونٹ لیو می شاہ، آئی ریئلی مس یو، پلیز مجھے چھوڑ کے مت جائیں۔ وہ اپنے اوپر گرے مرتسم کی شرٹ سختی سے دبوچتے بڑبڑائی تھی۔ مرتسم اس کی سرگوشی پر ساکت ہوا تھا۔ وہ خود کہاں رہ پا رہا تھا اس کے بغیر کہ وہ اسے چھوڑ کر جاتا۔ اس سے ذرا سا اوپر ہوتے مہر کی کمر میں بازو ڈالتے کروٹ لی تھی، جس سے اب وہ اس کے اوپر تھی جبکہ مرتسم بیڈ پہ۔ مہر نے ذرا سی آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ اس کی بھوری آنکھیں ڈارک براؤن ہو رہی تھی، کچھ نشے اور نیند کی وجہ سے سرخ بھی، جو مرتسم کو پاگل کر رہی تھی۔ سو جائیں جانب، مرتسم نے بامشکل اس کی آنکھوں سے نظریں چراتے نرمی سے کہا، لیکن وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ جان لینی ہے کیا؟ وہ مستقل اسے دیکھے گئی تو وہ جھنجھلا کر بڑبڑایا، مہر۔ مرتسم نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے محبت سے پکارا، جو بامشکل آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نو، مہر نے اس کا ہاتھ جھٹکا، نہیں سونا، مجھے پتا ہے میں سو جاؤں گی تو آپ پھر چلے جائیں گے، جیسے ہمیشہ چلے جاتے ہیں، اور جب میں سو کے اٹھتی ہوں تو آپ ہوتے ہی نہیں۔ وہ ہفکی سے اسے دیکھتی بولی تھی۔ مرتسم ساکت رہ گیا اس کی دیوانگی پر۔ کیا وہ اسے اتنا یاد کرتی تھی کہ خیالات میں بھی اسے تصور کرتی تھی؟ وہ سوچ کے رہ گیا، جبکہ ہاتھ اسے خود میں بھینچ کے، نہیں میری جان، میں کہیں نہیں جاؤں گا، اب میں آپ کو کبھی خود سے الگ نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اسے خود میں بھینچے جنون و دیوانگی سے کہہ رہا تھا، لیکن وہ اپنی ضد پہ اڑی رہی۔ اس نے آنکھیں بند نہ کہیں، یہاں تک کہ آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا۔ میری جان۔ مرتسم نے اس کی آنکھیں چومی، میں کہیں نہیں جا رہا، پکا وعدہ، آپ مجھے زور سے حق کر لیں، بے شک میں بھلا آپ کو چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ مرتسم کو اس پہ ٹوٹ کے پیار آ رہا تھا، اس لیے لاڈ سے اس کا نقش نقش چومتے اسے بہلا رہا تھا۔
اگر آپ گئے نا تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ وہ تنبیہ لہجے میں کہتی آنکھیں موند گئی، جس سے آنکھوں میں جلن ہوئی تھی تو وہ بے اختیار سسک گئی۔ مرتسم نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ دیکھا، اسی لیے کہہ رہا تھا نا میں۔ وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھتا پریشانی اور فکر سے اسے ڈانٹ گیا، جبکہ وہ مسکراتی اس کے گرد نازک سا حصار بنائے سو گئے، جبکہ مرتسم اسے دیکھتا رہا۔